मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मोहतरम FJN चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम लिए हम हाजिर हैं जिसका नाम है असलाफ़ की ईद। जी हाँ, हमारे बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन, हमारे सल्फ़ व सालिहीन, उनका ईद मनाने का अंदाज़ कैसा हुआ करता था, वो ईद के दिन कैसे रहा करते थे, ईद का दिन कैसे गुजारा करते थे, किन कामों में गुजारा करते थे और ईद का दिन उनका कैसा निकलता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी चीज़ें हम अपने इस प्रोग्राम असलाफ़ की ईद में जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि हम जो ठहरे मुसलमान, और मुसलमान का हर काम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर हुआ करता है। मुसलमान अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलता है, उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे चलता है, उनके तरीक़े पर चलता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम ईद मनाते हैं तो ईद भी हम मनाएं तो बुज़ुर्गान दीन का जो अंदाज़ था उस अंदाज़ से मनाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज के भी एपिसोड में हम अपने असलाफ़ का अंदाज़ ईद कैसा था वो जानने की, सुनने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ फ़ज़ीलत सुन लेते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे नबी, आखिरी नबी, रसूल हाशमी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान बरकत निशान है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम FJN चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाहुल करीम ईद के मुबारक दिन चल रहे हैं। हर तरफ यूँ समझ लीजिए ईद की खुशियाँ बांटी जा रही है। लोगों का आना जाना घरों के अंदर है, मेहमानों का आना जाना घरों के अंदर हो रहा है, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हर तरफ खुशियों में खुद भी इन्वॉल्व है और खुशियाँ बांट भी रहे हैं। तो आइए हम ईद हमारे असलाफ़ की कैसी हुआ करती थी, ये ईद के दिन किस तरह इबरत के, नसीहत के मदनी फूल लेने की कोशिश किया करते थे। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया कि हमारे बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन ये हर चीज़ के अंदर इबरत का पहलू तलाश करते थे। उनकी निगाहों के सामने हर चीज़ के अंदर कब्र आखिरत का पहलू हुआ करता था, मैदान महशर की याद हुआ करती थी। इसी तरीके से अगर हम हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत का मुताला करें तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ये मकबूल बंदे, इनकी एक एक अदा में, जी हाँ, एक एक अदा ये हमारे लिए दरस इबरत हुआ करती थी, यानी सीखने के लिए हुआ करती थी। चुनांचे हमारे हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म अलैहि रहमतुल्लाहि अलैह की शान बेहद अरफ़ व आला है। इसके बावजूद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे लिए क्या चीज़ पेश फरमाते हैं, सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। आपको किसी ने कहा कि हुज़ूर ईद का दिन है, इस पर कुछ अशआर लिख दीजिए, इस पर कुछ शेर व शायरी कर दीजिए, कुछ लिख दीजिए ईद के दिन के हवाले से। अब फ़ारसी के अंदर अशआर लिखे हैं, उसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। लोग कह रहे हैं कल ईद है, कल ईद है और सब खुश हैं, लेकिन मैं तो जिस दिन इस दुनिया से अपना ईमान सलामत लेकर गया, मेरे लिए तो ईद का वही दिन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखें हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो वलियों के सरदार है, ठीक है, अगले पिछले जितनी भी औलिया हो गए, उन सब को अगर विलायत मिलती है तो गौसे पाक के दर से मिलती है। जी हाँ, गौसे पाक का कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर हैं। ऐसे बुलंद रुतबे वाले पीर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अंदाज़ देखे कि आप क्या फरमा रहे अपने मुरीदीन से, अपने चाहने वालों से। सब कह रहे हैं कि कल ईद है, कल ईद है और सब खुश है, लेकिन अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन तो उस वक्त होगा जब अब्दुल कादिर अपना ईमान इस दुनिया से सलामत लेकर जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये थी ईमान की फ़िक्र। अब देखे आज
عید کا دن ہے، عید کا دوسرا دن چل رہا ہے، تو ہمیں اپنی ایمان کی فکر ہے۔ ہم دیکھیں، ہم ایسی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں عید کے دن بھی جہاں پر یوں سمجھ لیجئے ہمارا ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ہمارے ایسے کئی نوجوان ہیں جو عید کے دن یوں سمجھ لیجئے فلم تھیٹر یہ پورے کے پورے بھر جاتے ہیں، ٹکٹیں کم پڑ جاتی ہیں، بار پیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تفریح گاہ ہوتی ہے جہاں پر یوں سمجھ لیجئے گانے باجے بج رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہے، بے پردگیاں ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر ہمارے نوجوان عید سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، تو ہمارا آج کل کا نوجوان ہمارے اپنا عید منانے کا انداز کیسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر جاتے ہیں یا ایسے گانے باجے سنتے ہیں جہاں سے ہمارا ایمان ضائع ہونے کا، برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج کل فلمی گانوں کے اندر ایسے اشعار ہوتے ہیں جو ہمارا ایمان برباد کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کی ہر لمحے فکر ہونی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سے بڑا ریفرنس کیا ہو سکتا ہے غوث پاک سے بڑھ کر، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کل عید کا دن ہے، کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی عید کا دن تو میرے لیے اس وقت ہوگا، یعنی خوشی کا دن میرے لیے اس وقت ہوگا جب میں اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کر جاؤں گا۔ تو میں اور آپ تو پھر سوچیں کہ جب اتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے مقبول بندے جو اپنی ایمان کے بارے میں اتنی فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی ایمان کے بارے میں کتنی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے کتنی فکر کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنی ایمان کی فکر کریں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے سامنے ایک اور میں واقعہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سناتا ہوں کہ وہ عید کے دن جب نئے نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیسے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول لے لیا کرتے تھے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ ہمارے بزرگان دین تو ہر پہلو میں موت کو یاد کرتے ہیں، ہر پہلو میں قبر کو یاد کرتے ہیں، ہر پہلو میں قبر و آخرت کو یاد کرتے ہیں، میدان محشر کو یاد کرتے ہیں، پل صراط کو یاد کرتے ہیں۔ اور واقعی میں ہونا بھی یہی چاہیے، ہم ہر پہلو میں اچھا پہلو نکالیں، اسلامک پہلو نکالیں، عبرت کے مدنی پھول لیں، سبق کی باتیں ہم اس کے اندر سیکھیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبید اللہ بن شمیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شمید بن عجلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عید کے اجتماع میں، جی ہاں لوگ عید کے نماز کے لیے آئے ہوئے تھے، تو عید کے اجتماع میں لوگوں کو دیکھ کر فرمایا ایسے کپڑے دکھائی دے رہے ہیں جو پرانے ہو جائیں گے۔ عید کا اجتماع ہے، عید کا دن ہے، اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا نصیحت کر رہے ہیں عید میں آنے والوں کو کہ ایسے کپڑے اس عید کے اجتماع میں دکھائی دے رہے ہیں جو پرانے ہو جائیں گے، اور ایسے گوشت نظر آ رہے ہیں جو کل قبر میں کیڑوں کی خوراک بنیں گے۔ ہر مسلمان کو اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ عید کے دن اگرچہ بندہ نیا لباس پہنتا ہے، لیکن اس نئے لباس کی وجہ سے غفلت میں پڑ کر اپنے کفن کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جی ہاں، میں عید کے دن میں نے نیا لباس پہنا، نیا کپڑا پہنا۔ جب میں نیا لباس پہنوں، نیا کپڑا پہنوں، تو اپنے کفن کو بھی یاد کروں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ عمدہ لباس اگر میرے بدن پر ہوگا، قیمتی لباس بھی اگر میرے بدن پر ہوگا، تو میری موت کے بعد یہ قیمتی لباس، یہ عمدہ لباس اتار دیا جائے گا، اور ایک سادہ سا عام سا لٹھے والا کفن مجھے پہنا کر قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین تھے جو ہر چیز کے اندر عید کے دن بھی خوشیوں کے پہلو میں بھی قبر و آخرت کے پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں یہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بدن انسانی پر چند دن کے لیے ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آج عید کے دن ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، ہر طرف مسکراہٹیں ہوگی، مگر یہ مسکراہٹیں، یہ خوشیاں، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے لیے عارضی ہے۔ جی ہاں، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ اس کے بعد تو یہ جسم قبر میں کیڑوں کی غذا بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارے اسلاف کا عید منانے کا انداز کہ وہ عید کے مبارک دن جیسے بھی اپنی موت کو یاد کرتے تھے، کفن کو یاد کرتے تھے، مرنے کو یاد کرتے تھے، قبر کو یاد کرتے تھے، میدان محشر کو یاد کرتے تھے، پل صراط کو یاد کرتے تھے۔
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید کے دن جہاں اتنی ساری خوشیاں ہم سمیٹ رہے ہیں، جہاں ہم اتنی ساری خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں، جہاں ہم اتنی ساری خوشیاں بانٹ رہے ہیں، ان تمام خوشیوں کے اندر ہم اپنی موت کو بھی یاد کریں، قبر کو بھی یاد کریں، کفن کو بھی یاد کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے مزید ایک اور پہلو بھی رکھوں جو ہمارے لیے بڑا پیارا پہلو ہے، اور بڑا اچھا واقعہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا عید منانے کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عید الفطر کی چاند رات تھی، یعنی کل عید ہے اور آج چاند رات ہے۔ اچانک ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، یعنی دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ دیکھا تو میرا ہمسایہ کھڑا تھا، یعنی پڑوسی کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، کل عید ہے لیکن خرچ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کل عید ہے لیکن خرچہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اگر آپ کچھ مدد فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم بھی عید کا دن گزار لیں گے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اگر آپ ہمارے کچھ مدد فرمائیں، مجھ غریب کی مدد فرمائیں، ضرورت مند کی مدد فرمائیں، تو جو کل عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، وہ بھی ہمارا عزت کے ساتھ گزر جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے عید کے اخراجات کے لیے 25 درہم، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ اور ظاہر سی بات ہے، سونے کی جو قیمت ہے وہ چاندی سے بڑھ کر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عید کے اخراجات کے لیے میں نے اپنے لیے 25 درہم یعنی چاندی کے 25 سکے یہ جمع کر رکھے تھے کہ عید کے دن میں اس کو اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کروں گا۔ اب اپنے لیے 25 درہم چاندی کے سکے لے رکھے تھے، مگر جیسے ایک ہمسایہ آتا ہے، پڑوسی آتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، کل کا عید کا دن میرا اور میرے بچوں کے لیے اچھا گزر جائے، عزت کے ساتھ گزر جائے، تو میری کچھ مدد کر دو۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کرتے ہیں، وہ جو 25 درہم تھے چاندی کے سکے تھے ایثار کر دیے، اور اپنے لیے رکھی ہوئی وہ رقم جو 25 درہم تھے چاندی کے سکے تھے 25، وہ میں نے کس کو دے دیے؟ اپنے پڑوسی کو دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کوئی آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، گیٹ کھٹکھٹاتا ہے۔ میں نے جو ہی دروازہ کھولا، ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا، میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے اپنی حرکت پر بہت شرمندگی ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ 25 دینار، اب دینار کس کو کہتے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو، دینار کہتے جو سونے کے سکے ہوتے ہیں، اور درہم یہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھاگا ہوا غلام جو ان کے والد کا تھا، حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا تھا، وہ غلام شرمشار ہو کر شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور اپنی آزادی کی قیمت حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 25 دینار یعنی کہ 25 سونے کے سکے جو میرے کمائی کے ہیں وہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کو قبول فرما لیجئے، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ میں نے وہ دینار لیے، حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے وہ دینار لیے اور غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ پاک کی شان دیکھو کہ اس نے ہمیں درہم یعنی چاندی کے سکوں کے بدلے دینار یعنی سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، آپ چاند رات کو ہمسایہ پڑوسی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کل عید کو خرچہ کرنے کے لیے کچھ پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خود کی جو رقم ہوتی ہے جو اس دن کے لیے جمع کر رکھی ہوتی ہے یعنی 25 درہم چاندی کے سکے، وہ آپ اپنے پڑوسی کو اٹھا کر دے دیتے ہیں، چل بھائی تو خوش رہے، تیری خوشی میں میری خوشی۔ جب بزرگ نے اس کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھی اور اپنی رقم کو اس کے لیے ایثار کر دیا، تو اللہ پاک نے پھر کیسا غیبی انتظام فرمایا کہ اللہ نے چاندی کے سکوں کے بدلے میں سونے کے سکے واپس اس کو لوٹائے، یعنی زیادہ رقم اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ عید کے دن یا عید کے ایک دن پہلے آس پاس ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں کہ کوئی پڑوسی، کوئی ہمسایہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل اس کا عید کا دن خوشی میں نہیں گزرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے سفید پوشوں کو،
ایسے ہمسایوں کو، ایسے پڑوسیوں کو تلاش کریں اور ان کو بھی عید کی خوشی میں شامل کریں۔ جی ہاں، عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کریں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک دن کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشی کا دن عنایت فرمایا۔ آج کے دن یعنی عید کے دن یقیناً ہر جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہیں، خوشی بانٹ سکتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، اپنے عزیز رشتہ داروں کے یہاں ملنے جانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب خوشی منانے کے انداز ہے۔ البتہ حقیقی خوشی وہ خوشی جو دل میں اترے اور ہمارے دل کو مسرور کر دے، ہمیں وہ خوشی منانے سے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایسی بہترین خوشی کون سی ہے؟ وہ خوشی جو کسی غریب، کسی مسکین، کسی پریشان حال، کسی دکھی دل کو خوش کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، وہ خوشی کون سی ہے؟ کسی غریب کو خوش کر کے حاصل ہو، کسی یتیم کو خوش کر کے حاصل ہو، کسی مسکین کو خوش کر کے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں خوشی۔ جی ہاں، وہ خوشی جو کسی دکھی کا دل خوش کرنے سے ملتی ہے اور سینہ روشن کر دیتی ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اور مسلمانوں کو خوش کرنے کے تو بڑے فضائل ہیں۔ جی ہاں، مسلمان کے دل میں خوشی کرنے کی بڑی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کی دل میں خوشی داخل کرنا یہ مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ جی ہاں، کسی مسلمان کی دل میں خوشی داخل کرنا یہ کیا ہے؟ مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک کے یہاں فرائض کے بعد سب سے پسندیدہ عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ جی ہاں، فرائض کے بعد اللہ کے یہاں پر اگر کوئی اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، تو وہ کون سا عمل ہے؟ کسی مسلمان کی دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، عید کا دن یہ خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ تو جتنی ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی انوالو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہماری خوشیاں اور بڑھیں گی، ہماری خوشیاں اور دوبالا ہوگی۔ اور ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ ایک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس خوشیوں بھرے دن میں یعنی عید میں جب ہر کوئی خوشیاں منا رہا ہے، بھلا وہ کون ہوگا جس کا ان خوشیوں میں شامل ہونے کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا؟ مگر یہ کمر توڑتی ہوئی مہنگائی، غربت، یتیمی، مسکینی، ناداری، ہمارے اسی معاشرے میں جہاں خوشیوں کی ریل پیل نظر آ رہی ہے، کتنے غریب بھی ہوگے جو دوسروں کو اچھے کپڑے پہنتے دیکھ کر، خوشیاں مناتے دیکھ کر دل ہی دل میں آہیں بھر رہے ہوں گے۔ کتنے ایسے یتیم ہوں گے جو دوسرے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہنتے دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہوں گے۔ کاش آج ہمارے بھی والد ہوتے ہیں، وہ یتیم آج اپنے والد کو یاد کر رہا ہوگا کہ کاش آج ہمارا بھی والد ہوتا، کوئی ہمارے سر پر بھی ہاتھ رکھنے والا ہوتا، کاش کوئی ہمیں بھی بازار لے جاتا، ہمیں بھی ہماری پسند کی چیزیں دلواتا، کاش ہم سے بھی کوئی پوچھتا کہ بیٹا عید کے لیے کیسے کپڑے چاہیے، جوتا کیسا خریدنا ہے۔ مگر افسوس ان بے سہاروں کا سہارا کون ہے؟ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم ذرا سی کوشش کریں، جی ہاں ہم ذرا سی کوشش کریں، تھوڑی قربانی دیں اور اپنی خوشیوں میں ان یتیموں کو شامل کریں، ان مسکینوں کو شامل کریں، ان غریبوں کو شامل کریں، اپنے ہمسایوں کو شامل کریں، اپنے پڑوسیوں کو شامل کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ اپنی عید کی خوشیاں دوسروں میں بانٹیں گے، آپ کسی کے چہرے پر مسکان لائیں گے، آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، بلکہ میں تو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، جی ہاں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ماشاءاللہ الکریم اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو آج جو عید کا دن ہے نا، اس عید کے دن میں خوشیاں اس طرح بانٹیں کہ جہاں پر آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت کرتے ہیں، جی ہاں اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں، اپنی بہنوں کو بلاتے ہیں، اپنے بھانجوں، بھتیجوں، نواسوں، پوتوں، یعنی آپ کے جو بھی قبیلے والے، خاندان والے رشتہ دار ہیں، ان کو بلا کر آپ رات میں دعوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے،
اچھی بات ہے۔ جہاں آپ اپنے گھر والوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ایک مشورہ میں آپ کو دوں گا۔ آپ کیا کریں، آپ اپنے شہر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، جی ہاں اپنے شہر، اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر ڈھونڈے کون یتیم ہے، کون مسکین ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے۔ ایسے بچوں کو ڈھونڈیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اور ان کو بلا کر ان کی ایک الگ سے دعوت کیجیے۔ ہاں جیسا بھی ہم نے سنا، ہمارے محلے کے اندر ایک یتیم بچہ ہوگا تو وہ اپنے باپ کو یاد نہیں کر رہا ہوگا آج عید کے دن کہ آج میرا باپ ہوتا تو میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوتا، آج میرا باپ بھی مجھے عید کے بازار میں لے جاتا اور اچھی اچھی چیزیں دلواتا، آج میرا باپ اگر ہوتا تو عید کے دن مجھے اچھے اچھے پکوان کھلواتا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے عید کے دن چکڈول کے لیے یا میلوں میں یا تفریح گاہوں میں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں مجھے لے جاتا۔ تو میں آپ کو جو اہل ثروت ہے ان کو مشورہ دینا چاہوں گا، جہاں آپ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں وہاں پر ایک یتیم کو بھی ساتھ میں لے جائیے، ایک مسکین کو بھی ساتھ میں لے جائیے، ایک غریب کو بھی ساتھ میں لے جائیے۔ ایک مشورہ یہ۔ دوسرا مشورہ آپ کو میں یہ دینا چاہوں گا کہ آج آپ جس طرح اپنے خاندان والوں کی دعوت کر رہے ہیں وہیں پر ان لوگوں کی تو دعوت کریں۔ ساتھ میں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جو سید سادات ہیں، جی ہاں سید سادات ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، حفاظ کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، آپ کے محلے کے اندر ہوگے، آپ ان کی بھی الگ سے اسپیشل دعوت کریں عید کے دن۔ یعنی آپ سوچے تو صحیح، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ حاجی صاحب ہیں، عید کے 3 دن ہوتے نا، عید کے پہلے دن آپ نے یوں سمجھ لیجئے اپنے رشتہ داروں کو جمع کرا، دوسرے عید کے دن آپ نے غریب، مسکین، یتیم، ٹھیک ہے، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نے جمع کرا، عید کے تیسرے دن آپ نے سید صاحبان، سادات کرام، علماء کرام، پیران عظام، ائمہ کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام، ائمہ کرام، ان سب کو جمع کیا۔ یعنی کتنا اچھا میسیج جائے گا۔ یہ سب کرنا اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو ان سب کی عزت کرنے والا کہیں، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یقین مانیں آپ نے اس مشورے پر عمل کیا نا، آپ نے اپنی عید کی خوشی میں ان سب کو انوالو کیا، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اس خوشیوں میں ان سب کو انوالو کیا نا، دل سے ان کی دعائیں نکلے گی، جی ہاں دل سے ان کی دعائیں نکلے گی، اور انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ اور آج عید کا دن ہے، آج صرف خوشیاں منانے کا نہیں بلکہ خوشیاں بانٹنے کا بھی دن ہے۔ جی ہاں خوشیاں بانٹیے، کس میں بانٹیے؟ غریبوں میں بانٹیے، یتیموں میں بانٹیے، مسکینوں میں بانٹیے، اپنی عید کی خوشیاں علماء میں بانٹیے، اپنی عید کی خوشیاں سادات کرام میں بانٹیے، اپنی عید کی خوشیاں حفاظ کرام میں بانٹیے، اپنی عید کی خوشیاں اپنے محلے کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے درمیان بانٹیے۔ انشاءاللہ آپ کی عید دوبالا ہو جائے گی، جی ہاں آپ کی عید دوبالا ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور ایک آیت کریمہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، بہت پیاری آیت کریمہ ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ترجمہ کنز العرفان، توجہ سے سنیے گا، اور وہ جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ زمین میں باقی رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں، جو لوگوں کو دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ زمین میں باقی رہتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے غوث پاک غریب نواز کو دیکھیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھیں، وارث پاک کو دیکھیں، صابر پاک کو دیکھیں، بابا فرید کو دیکھیں، داتا علی ہجوری کو دیکھیں، حاجی علی کو دیکھیں، یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین نے، کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اسلاف کی۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے کیا کرا؟ اپنی خوشیاں لوگوں میں بانٹی اور لوگوں کو خوش کیا، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کی۔ جب انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ان بزرگان دین نے، تو آج بھی اتنی صدیاں بیت گئی ہے مگر آج بھی لوگ ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، آج بھی ان اولیاء کرام کی عقیدت لوگوں کی دلوں میں ہے، آج بھی ان اولیاء کرام کے مزاروں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ان کے نام کے آراز کرتے ہیں اور ان کے نام پر کھانے بناتے ہیں اور لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ آج تک یہ زمین میں ان کی عزت اور شان و شوکت باقی۔ کیوں؟ قرآن پاک کی آیت کریمہ، کیا؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ زمین میں باقی رہتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چرچا زمین میں رہے،
آپ کا نام زمین میں رہیں، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کا نام زمین میں رہے گا، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، تو ہم عید کی خوشیاں لوگوں میں بانٹیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ لوگوں کا دل خوش کرتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اپنی خوشی ان کو دے دیا کرتے تھے، اپنی ضرورت بھی قربان کر دیتے تھے۔ ہاں، جو ان کی خود کی ضرورت ہوتی تھی وہ ضرورت بھی کسی اور کو دے دیا کرتے تھے، وہ چیز جو ان کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی استعمال میں ہوتی تھی، وہ کسی اور کو دے دیا کرتے تھے۔ جی ہاں، آئیے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، ہاں عید کا دن تھا، صبح کے وقت لوگ نئے نئے کپڑے پہنے خوشی خوشی نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہت مشہور ولی کامل خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اس وقت ننھی عمر میں تھے، آپ نے بھی نیا لباس پہنا اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے ایک دردناک منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا؟ کہ راستے کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا تھا، آنکھوں سے نابینا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اندھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پرانے کپڑے، غربت زدہ حال اور چہرے پر غم و اداسی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو پھر غریب نواز ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت سخی اور رحم دل تھے۔ عید کے دن بچے کو اس حال میں دیکھ کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ننھا سا دل یہ بھر آیا۔ جب بچوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ نابینا ہے اور غربت زدہ حال ہے اور بالکل پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے اور عید کا دن ہے، آپ کا ننھا سا دل بھر آیا۔ آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر پر لائے۔ کیا کرا؟ بچے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر پر لائے، اور وہ قیمتی لباس جو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود پہنا ہوا تھا وہ اتار کر اس غریب بچے کو پہنا دیا۔ یہ ضرورت کی خود کی چیز، خود کے لیے نیا کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ نیا کپڑا، قیمتی لباس، قیمتی کپڑا آپ نے اتار کر اس غریب کو پہنا دیا۔ اور خود نے کیا کرا؟ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود نے پرانا لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ہے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز، یہ ہمارے اسلاف کا عید منانے کا انداز ہے۔ خود نے نیا کپڑا پہنا ہوا تھا، مگر جب ایک غریب کو دیکھا بالکل غربت زدہ حال میں تھا، نابینا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، مگر اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے غریب نواز نے کیا کرا؟ اپنے گھر پر لائے اور اپنا قیمتی لباس اس کو دے دیا۔ کیا کبھی ہم سے ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کرے ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ چلو ہم اپنا کپڑا نہیں دے سکتے تو کم سے کم اللہ نے اگر ہم کو نوازا ہے تو ایک نیا کپڑا خرید کر کسی غریب کو تو دے سکتے ہیں۔ ہم اپنا کپڑا نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم ایک نیا کپڑا خرید کر کسی یتیم اور مسکین غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں، اور یوں اس کی عید کی خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں، یوں اس کی عید کی خوشیوں میں ہم بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ مگر ہم تو اپنی خوشیوں میں مست ہوتے ہیں، ہم تو اپنی عید کی تیاریوں میں مست ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اس بار کی عید ایک یادگار عید منائیں۔ جی ہاں، یادگار عید منائیں، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی انوالو کریں، اپنی عید کی خوشیاں بانٹیں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، اپنی خوشیوں میں سادات کو انوائٹ کریں، علماء کو انوائٹ کریں، ائمہ کرام کو انوائٹ کریں، حفاظ کرام کو انوائٹ کریں، مفتیان کرام کو انوائٹ کریں، ان سب کو عید کے دن خوشیاں بانٹیں انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ نے ان سب میں عید کی خوشیاں بانٹی، آپ نے ان سب کو خوش کیا، راضی کیا، اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو کل قیامت کے دن راضی کر دے گا۔ جی ہاں، اللہ آپ کو قیامت کے دن راضی کر دے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قیامت کے دن راضی کر دیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنی عید کی خوشیاں دوسروں میں بھی بانٹیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عید جس طرح بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے بنائی، جیسے ہمارے سلف و صالحین نے عید منائی، ہمیں بھی اسی طرح عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔
मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक।